अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम इंतहाई इश्क का सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। सॉरी लेट अपलोड करने के लिए, क्योंकि मुझे ये नावल मिल नहीं रहा था इसका सेकंड पार्ट। तो अब मुझे मिला है, मैं इसकी आज फर्स्ट एपिसोड रीड करती हूँ। सवेरा प्लीज़ रोना बंद करो, बताओ आखिर हुआ क्या है? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? मुकद्दम ने परेशानी से पूछा। इसे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि कुछ दिन पहले जब सवेरा ने इसे फ़ोन किया था तब वो इसरार के साथ बहुत खुश लग रही थी, लेकिन आज वो क्यों रो रही है? मुकद्दम साईं, इसरार पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। मैं बहुत मुश्किल से इन्हें अस्पताल लेकर आई हूँ। कोई मेरे साथ नहीं आया, किसी ने मेरी मदद नहीं की। यहाँ तक कि इनके भाइयों और माँ ने भी मेरी मदद नहीं की। सबका कहना है कि यह हमला इन पर इनकी पार्टी के लोगों ने किया है, लेकिन मैं जानती हूँ यह हमला इन पर इनके भाइयों ने करवाया है, क्योंकि वो इन्हें जान से मार देना चाहते हैं। पिछले हफ्ते ही उन लोगों को पता चल गया था कि बाबा साईं की वफ़ात से पहले वो अपना सब कुछ इसरार के नाम कर चुके हैं। तब से ही वो लोग बहुत गुस्से में हैं। कुछ दिन पहले भी उनकी गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उस दिन वो बच गए। लेकिन आज रात से ही हमारी हवेली की लाइट्स बंद कर दी गई, जो जनरेटर्स भी हवेली के लाइट ऑन नहीं कर पाए, और रात को इन पर हमला हुआ। वो स्टडी रूम में थे और मैं अकेले उन्हें बहुत मुश्किल से अस्पताल लाई हूँ। वो रोते हुए कह रही थी, सवेरा तुम रोना बंद करो, पहले मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वो इसे हौसला देते हुए बोला और फ़ोन रखते हुए अपने कमरे की तरफ आया। हुरिया जान, जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए शहर जाना पड़ रहा है। वो कमरे में दाखिल होते हुए बोला। कहीं नहीं जा रहे आप? कल सुबह स्कूल जा रहे हैं हम। बहराम के स्कूल से शिकायत आई है, आपका बेटा बिल्कुल आप पर गया है, हर किसी से लड़ता झगड़ता रहता है। और आप खबरदार, जो कहीं जाने का नाम भी लें पर आराम से वहाँ बैठ जाएं। सुबह स्कूल चलेंगे आप मेरे साथ। मैं हरगिज़ कल अकेले नहीं जाऊँगी। वो तो जैसे भरी पड़ी थी, इसके आते ही शुरू हो गई। खुरिया मेरी जान, मुझे बहुत अहम काम है, मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, वो इसे समझाते हुए बोला। मुकद्दम साईं, क्या आपके बेटे से भी अहम काम है आपका? आप समझने की कोशिश करें। कल टीचर्स ने हमें बुलाया है, ज़रूर फिर किसी के साथ उसने लड़ाई की होगी। मैं तो पूछ पूछ कर थक चुकी हूँ, मुझे बता ही नहीं रहा। आप ज़रा सख्ती से पूछें और प्लीज़ ज़रा कम सख्ती कीजिएगा। आपको तो वैसे भी बस बहाना चाहिए होता है मेरे बेटे को डांटने का। इसके अंदाज से वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इसे डांटने का कह रही है या प्यार करने का। ठीक है, मैं इससे पूछ लूँगा। खैर, तुम्हें एक नई खबर सुना रहा हूँ। दादा साईं, हमारे बहराम की टीचर को निकाल दिया है। अब से इसकी टीचर भी नहीं ढूंढने पड़ेगी। अब जल्दी से मेरे कपड़े निकालो, मैं रात तक वापस आने की कोशिश करूँगा और फिर सुबह दोनों स्कूल चलेंगे। वो इसे कहता हुआ बेड पर आकर बैठा था। क्या नाना साईं ने बहराम की टीचर को निकाल दिया? मुकद्दम साईं, अब कैसे पढ़ेगा? कौन? नाना साईं तो इसे कुछ ज़्यादा ही लाडला बना के रख चुके हैं। इन्हें समझना चाहिए, एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि नाना साईं की वजह से दूसरी परेशानी शुरू होगी। हाँ, अब जल्दी करो, कपड़े निकालो मेरे। वो इसे कहते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। मुकद्दम साईं, आप सारी रात सफ़र करेंगे और सुबह भी मेरे साथ स्कूल चलेंगे, तो आप ना जाए, रहने दें। हमसे ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी ना कुछ होगा। खुरिया बहराम के स्कूल के बारे में सोचते हुए वो मुकद्दम के करीब आकर बैठ गई। इतने सारे टीचर्स जब मिलकर बहराम की शिकायत लगाते थे तो वो खौफज़दा हो जाती थी, जबकि मुकद्दम के लिए तो ये सारी बातें बिल्कुल आम सी थी। ज़ाहिर है अब वो मुकद्दम शाह का बेटा है तो किसी को मारेगा नहीं तो और क्या करेगा। लेकिन हुरिया को खौफ आता था अपने बेटे की शिकायत सुनते हुए, इसलिए वो चाहती थी कि कल मीटिंग में वो उसके साथ चले। देखो मेरी जान, समझने की कोशिश करो, अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता, ज़रूरी है इसलिए कह रहा हूँ। चलो अब और कोई बात नहीं, फ़ौरन से उठो और मेरे कपड़े निकालो, जल्दी करो। वो इसे अपने पास से ज़बरदस्ती उठाता ज़रा सख्ती से बोला तो खुरिया मुंह बनाती उठी। अल्लाह पूछे आपसे मुकद्दम साईं, कितने ज़ालिम और जाबिर शौहर हैं आप। ज़रा तरस नहीं आता आपको मासूम सी बीवी पर? वो उसके कपड़े निकालती मुसलसल बड़बड़ा रही थी। तुम्हें रात को तरस आया तो मुझ पर कहा था ना मत सोना मेरे आने से पहले। अब वो हिसाब किताब पर उतर आया था। मुकद्दम साईं, सारा दिन आपका बेटा मुझे तंग करता रहता है, तो नींद तो मुझे आएगी। वो सफाई देते हुए बोली। मेरा सोना माही, मेरे वापस आने तक अपनी सारी नींदें ठीक से पूरी कर लेना, क्योंकि मैंने आने के बाद तुम्हें सोने नहीं देना। वो उसके लबों पर एक जानदार बोसा देता वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर के बाद नहाकर वापस आया तो जल्दी जल्दी तैयार होने लगा।
مقدم سائیں ایسی بھی کون سی جگہ پر جانا ہے جہاں آپ اتنی جلدی مچا رہے ہیں؟ حریہ کام کرتے ہوئے بولی۔ بس کچھ کام ہے اور تم زیادہ دور مت رہو مجھ سے، جب میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں تو میرے قریب رہا کرو۔ اور اس بار اس کا شکار پھر سے اس کے لب تھے۔ جلدی آئیے گا، میں اکیلے نہیں جاؤں گی بہرام کے اسکول۔ مقدم کا موڈ اچھا دیکھتے ہوئے وہ بھی معصوم سی شکل بنا کر کہنے لگی، میں آ جاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ اس کے دونوں گال چومتا اس کو مزید قریب کرنے لگا۔ جب کوئی دروازہ کھٹکھٹائے ان کے کمرے میں داخل ہوا، وہ دونوں اگلے ہی لمحے ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ سکون سے رہنے کیوں نہیں دیتا مجھے؟ چل دادو سائیں کے پاس۔ مقدم نے اشارے سے اسے چھوٹے قد والے اپنی محبت کے دشمن کو باہر بھیجنا چاہا۔ میں کیوں باہر جاؤں؟ آپ جائیں باہر، یہ میری اماں سائیں ہیں، آپ اپنی اماں سائیں کے پاس جائیں۔ وہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر فوراً حریہ کے ساتھ چپک چکا تھا۔ نمونے جب دیکھو میری بیوی کے ساتھ چپکا رہتا ہے، وہ اسے کھینچ کر اوپر اٹھاتے ہوئے بولا۔ جب آپ دیکھو میری اماں سائیں کے ساتھ چپکے رہتے ہو، آپ کی اپنی اماں سائیں ہیں نا، ان کے پاس رہا کرو، اور سویا بھی انہیں کے پاس کرو آپ۔ میں اپنی اماں سائیں کے پاس سویا کروں گا۔ وہ اس کے گود سے فوراً حریہ کی گود میں چڑھ چکا تھا۔ تیری اماں سائیں میری بیوی ہیں، مقدم نے سمجھانا چاہا، لیکن اماں سائیں تو پھر بھی میری ہی ہیں۔ میں نے تو کبھی آپ کی اماں سائیں کو تنگ نہیں کیا، آپ میری اماں سائیں کو تنگ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنی سمجھ کے مطابق پوچھنے لگا، جبکہ اس کی باتیں حریہ کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ تو میری اماں سائیں کو آئی لو یو بولتے ان سے چپکتا رہتا ہے، تجھے کب منع کیا؟ مقدم اب مقابلے پر اتر آیا تھا۔ یہ چھوٹا سا نمونہ واقعی اس کی محبت کا دشمن تھا۔ ہاں تو وہ میری دادو سائیں ہے، وہ معصومیت سے کہنے لگا، کہ کہیں اس کی دادو سائیں سے چھین نہ لی جائیں۔ ہاں بیٹا، ویسے یہ میری بیوی ہے، مقدم نے دھائی دی، لیکن اس کی دھائیاں سننے کے موڈ میں بہرام ہرگز نہ تھا۔ لیکن مما سائیں تو پھر بھی میری ہی ہیں، وہ معصومیت سے کہتا حریہ کے گال چومتے ہوئے اس کے سینے میں سر چھپا گیا۔ ہاں تو بیوی تو پھر بھی میری ہی ہے، مقدم نے اس کے انداز میں جواب دیا۔ حریہ کا گال چوم کر ایک جرحانہ بوسہ اس کے گالوں پر لیا، جس پر ہمیشہ کی طرح وہ منہ بناتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگا۔ مقدم سائیں آپ کی داڑھی سے چبھ رہی ہے، حریہ نے اپنے معصوم بچے کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ بچوں کا فرض ہوتا ہے کہ باپ کی داڑھی کو برداشت کریں۔ مقدم کہاں باز آنے والا تھا، اگلے ہی لمحے اس نے بہرام کو حریہ کی گود سے نکال کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ اس جارحانہ انداز میں کبھی اپنی داڑھی چبوتا تو کبھی اس کے پیٹ پر گدگدی کرنے لگتا۔ بابا سائیں نو، وہ قہقہ لگاتے ہوئے اسے روک رہا تھا۔ نو کہ بچے بول، مجھے اپنی ماں کے پاس آنے سے کبھی منع کرے گا؟ مقدم مکمل لڑائی کے موڈ میں تھا، جبکہ بہرام نو نو کرتا نہیں میں سر ہلا رہا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ حریہ ان دونوں باپ بیٹوں کی یہ جنگ دیکھتے ہوئے اٹھ کر باہر آ گئی۔ یقیناً اب یہ لڑائی جلدی ختم نہیں ہونے والی تھی، کیونکہ اب وہ مقدم کے سینے پر چلا اسے گدگدیاں دینے میں مصروف تھا۔ بی بی جی آپ فکر نہ کریں، دائیں بابا کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گی، اگر ان کے لیے مجھے میری جان بھی دینی پڑی تو میں اف تک نہیں کروں گی۔ دائیں بابا تو میری جان ہے، رات کو آپ کے اسپتال کے لیے نکلتے ہی میں دائیں بابا کو لے کر وہاں سے نکل گئی تھی، اور اب دائیں بابا کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ لوگ دائیں بابا کو بھی جان سے مارنے کی کوشش نہ کریں۔ دائم کی دائی اماں ہسپتال میں سویرا کے ساتھ تھی، وہ تو جیسے ہی حملہ ہوا دائم کو لے کر ہسپتال وہاں سے غائب ہو گئی۔ اسرار کی حالت دیکھتے ہوئے سویرا کو خود بھی دائم کا بالکل ہوش نہ ہو رہا تھا۔ یقیناً اگر وہ رات حویلی میں رہتا تو اس کے ساتھ بھی کچھ برا ہو جاتا۔ ابھی تو وہ تھا ہی صرف 3 برس کا کہ دشمنوں کی لائن لگ چکی تھی۔ اسرار نے اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی زندگی آسان نہیں ہوگی، لیکن اس کی زندگی کی ہر مشکل میں وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اب وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ اس پر جان لیوا حملے بھی ہو رہے تھے، جن کی پرواہ کیے بغیر وہ پارٹی میں سب سے آگے چل رہا تھا، اور اس کے بھائیوں کو بھی تو یہی مسئلہ تھا کہ وہ کیوں ان کے باپ کی دولت کو غریبوں میں بانٹ رہا تھا۔ آخر ان لوگوں کا بھی تو حق تھا اس پر، لیکن اسرار کا کہنا تھا کہ اپنے بھائیوں کی عیاشیوں کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ وہ اس پیسے کو غریب عوام میں بانٹ دے، اپنے باپ کا وہ خواب پورا کرے جو ان غریبوں کے لیے دیکھتے تھے، اور اس کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہ تھی۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس پر حملہ کروانے والے کوئی اور نہیں، اس کے اپنے بھائی ہیں، لیکن وہ ڈر کر پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اگر اس وقت وہ پیچھے ہٹ جاتا تو کل اپنے باپ کو کیا منہ دکھاتا؟ سویرا کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایسے میں مقدم کے علاوہ اس کا اور کوئی سہارا نہ تھا۔ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھی، زیادہ تر حویلی میں رہتی تھی، اگر کوئی بہت ضروری کام ہو تبھی باہر نکلتی۔ وہ کبھی بھی مقدم کی زندگی میں واپس نہیں
آنا چاہتی تھی، لیکن کل اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنی زیادہ خوفزدہ تھی کہ اس نے مقدم کو روتے ہوئے فون کیا۔ اس کا ارادہ دادا سائیں سے بات کرنے کا تھا، لیکن فون اٹھایا یہ مقدم نے۔ کردم گاؤں کا سرپنچ تھا، اس کی مدد کر سکتا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس معاملے میں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسے اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کی ضرورت تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ثابت کرے گی کہ اس کے شوہر پر جو حملہ ہوا ہے وہ اس کے بھائیوں نے کروایا ہے۔ ابھی تک تو اسرار کی جان کی کوئی خبر نہ تھی۔ ڈاکٹر اور نرس بھاگتے ہوئے کبھی اندر کبھی باہر جا رہے تھے۔ اس کے بھائیوں اور ماں نے ابھی تک ہسپتال میں آ کر اسرار کی حالت نہیں پوچھی تھی۔ وہ لوگ تو دنیا داری کے لیے بھی اسے اپنا نہیں کہہ رہے تھے۔ کل رات تو اس کے بڑے بھائی منیر نے کہا تھا بابا سائیں مرنے سے پہلے ساری دولت اس کے نام کر گئے، لیکن یقیناً اس کی دولت اسے بچا لے گی۔ کیسے کم ظرف بھائی تھے۔ اس وقت وہ مسلسل روتے ہوئے مقدم کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اکیلی عورت اور لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور اسرار کی حالت بہت نازک تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ لوگ اسرار کو جان سے مار دینا چاہتے ہیں تو وہ چھوڑیں گے دائم کو بھی نہیں۔ وہ ایسے کسی انسان کو نہیں چھوڑیں گے جو ان کے علاوہ اس دولت پر اپنا حق رکھتا ہو۔ میم، ان کاغذات پر سائن کر دیجیے۔ ایک نرس اس کے پاس کچھ کاغذات لائی اور بولی۔ کس چیز کے کاغذات ہیں یہ؟ سویرا نے ابھی تک کاغذات پکڑے نہیں تھے۔ میم، اندر اسرار صاحب کی جان بچانا بہت مشکل ہے۔ اگر اس آپریشن کے دوران انہیں کچھ ہو گیا تو اسپتال کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، نرس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ کاغذات پکڑتے ہوئے سویرا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کاغذات کو پکڑتی کوئی اور ہی نے تھام چکا تھا۔ کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے ہمارے گھر کا داماد ہے، وہ دادا سائیں نے کاغذات ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ نرس اس بار شخص کی شخصیت دیکھتے ہوئے کاغذات اٹھا کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ انہیں اپنے اس مشکل وقت میں سہارا بنتے دیکھ کر سویرا اٹھ کر فوراً ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ وہ کردم مقدم کو سب کچھ سنبھالنے کا اشارہ کرتے سے سنبھالنے لگے۔ سویرا ان کے خاندان میں پیدا ہوئی پہلی پوتی تھی جو ان کے لیے بہت عزیز تھی، لیکن وہ کبھی بھی اپنی محبت اس پر ظاہر نہیں کر سکے، یا یہ کہنا صحیح رہے گا کہ وہ کبھی بھی ان کو اپنی محبت کو ظاہر کرنے کا موقع نہ دے سکی۔ کچھ نہیں ہوگا پتر سائیں، ہم تمہارے شوہر اور تمہارے شوہر کے سارے دشمنوں کو سنبھال لیں گے، بے فکر رہو۔ انہوں نے سویرا کو سمجھاتے ہوئے ایک نظر سامنے کھڑی ملازمہ اور اس کے گود میں ایک خوبصورت سے بچے کو دیکھا۔ معصومیت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دادا سائیں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ بہرام سائیں کہنے کو ہمارے پرپوتے بھی ہیں اور پرنواسے بھی، لیکن ہم ان اپنا پرپوتا ہی بنایا ہے، مگر پرنواسے کو باہوں میں اٹھا کر عجیب ہی خوشی مل رہی ہے۔ ان کے کہیں پر دائم ذرا سا مسکرایا، جس کے دونوں گالوں کے ڈمپل چمکے۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ بہرام زیادہ خوبصورت ہے یا دائم، جبکہ دائم اب ان کے سینے پر سر رکھے انہیں اپنے پاپا کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ اندر سو رہے تھے اور دائم کے بار بار بلانے پر بھی نہیں اٹھ رہے، اور اب دائم ان سے سخت خفا ہے۔ وہ اس کے انداز سے اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ اسرار کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ سبھی رات کو آپ کو کوئی ڈر تو نہیں تھا؟ وہاں کی نہیں تھی، اس کے اپنے اس کے ساتھ تھے جو اسرار کے دشمنوں اور بھائیوں کے بھیس میں چھپے ناگنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج اسرار کو ہوش آ چکا تھا، اس کی حالت اب کافی بہتر تھی، سب کو اس سے ملنے کی اجازت مل چکی تھی۔ تمہیں حویلی واپس جانا ہوگا سویرا، تمہیں وہ پیپرز لانے ہوں گے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ ان پیپرز کو بدل دیں۔ میں نے عوام سے بہت وعدے کیے ہیں جو میں توڑ نہیں سکتا، تم جاؤ گی نا پلیز؟ اس نے امید بھری نظروں سے سویرا کو دیکھا۔ اس حادثے سے تقریباً 2 ہفتے پہلے بابا کے وکیل کا قتل ہوا۔ اب یقیناً وہ لوگ پیپرز بدلنے کی کوشش کریں گے، وہ دولت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اسرار کو آج 4 دن کے بعد ہوش آیا تھا جب اس نے سویرا کو یہ سب کچھ بتایا۔ وہ جانتا تھا اس پر حملہ ہونے والا اور اس پر حملہ کون کرنے والا ہے، یہ بھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ مطلب کہ تمہیں جان بوجھ کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے؟ سویرا وہاں اکیلی نہیں جائے گی، وہاں اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، کردم نے کہا۔ نہیں کردم سائیں، کسی کو تو جانا ہوگا۔ وہ پیپر سویرا نے اپنے لاکر میں رکھے تھے، اور اگر وہ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو وہ صرف سویرا کا لاکر ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لاکر توڑوا کر پیپرز وہاں سے بدل دیں، ہمیں وہ پیپرز لانے ہوں گے۔ وہ کیونکہ بابا نے اپنی جائیداد میرے نام کی ہے، یہ بات صرف میرے بھائی اور وہ وکیل جانتے تھے، اور میرے بھائیوں نے ایڈوکیٹ طاہر صاحب کو جان سے مار دیا۔
اب صرف وہی لوگ جانتے ہیں کہ وہ جائیداد میری ہے یا پھر بابا کے سائن کے ہونے اور اوریجنل پیپر جو زہرا کے لاکر میں ہیں۔ میں اپنے بابا کی محنت کی کمائی اپنے بھائیوں کے عیاشیوں میں نہیں اڑا سکتا۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ سویرا کو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ سویرا سے ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی موت ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ ہی سویرا کو نقصان پہنچانے سے وہ لوگ کچھ حاصل کر پائیں گے۔ اسرار نے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ لوگ پچھلے 4 دنوں سے یہیں پر تھے جبکہ دادا سائیں کو وہ واپس بھجوا چکے تھے۔ مقدم پچھلے 4 دنوں سے ان حملہ آور کو ڈھونڈ رہا تھا جن لوگوں نے اسرار پر جان لیوا حملہ کیا تھا اور کافی حد تک وہ لوگوں کے بارے میں پتہ لگوا چکا تھا۔ سویرا کا حویلی جانا ضروری تھا اس لیے کردم نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سویرا کی جان پر ہرگز کوئی رسک لینے کو تیار نہ تھا۔ اماں سائیں، یہ سویرا بھابھی تو قاسم شاہ سائیں کی پوتی نکلی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ کسی غریب خاندان سے ہوگی لیکن یہاں تو اس کی بڑی پہنچ ہے۔ گاؤں کا سرپنچ کردم سائیں اس کا بھائی ہے۔ ہسپتال میں قاسم شاہ سائیں، مقدم سائیں اور کردم سائیں کو میں خود دیکھ کر آیا ہوں، منیر نے آ کر بتایا۔ ان لوگوں سے دشمنی مت لینا، وہ دوستی نبھانے میں انتہا کرتے ہیں اور دشمنی نبھانے میں ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ ہماری دشمنی صرف اسرار کے ساتھ ہی ہے، ہمیں کسی اور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر شاہ سائیں یہاں آئے تو ہم اس مسئلے کو سکون سے نپٹا لیں گے اور ویسے بھی فی الحال ان لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے اور اگر پتہ لگ بھی گیا تو کوئی ثبوت نہیں ہوگا ان کے پاس۔ وہ جن لڑکوں نے اسرار پر حملہ کیا تھا انہیں اس شہر سے بہت دور بھجوا دو۔ غلطی سے بھی وہ شاہ سائیں کے پوتوں کے ہاتھ نہیں چڑھنے چاہیے۔ اماں سائیں نے کہا، ان لوگوں کی پہنچ صرف اپنے گاؤں تک ہی نہیں بلکہ پورے علاقوں تک ہی ہے۔ اگر ان لوگوں کو ہم پر شک ہو گیا تو بہت برے طریقے سے پھنس جائیں گے۔ منیر ان سے بات کر کے ابھی باہر آیا ہی تھا جب سامنے سویرا اور کردم کو آتے دیکھا۔ وہیں سے واپس اپنی ماں کو بتانے آیا۔ پہلے تو وہ خود بھی کردم کی آمد کو لے کر پریشان ہو گئی لیکن پھر نفاست سے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی چہرے پر مسکراہٹ لیے باہر آئی۔ شاہ سائیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے گھر کے بہو کا تعلق اتنے بڑے خاندان سے ہے۔ ہم نے تو آج تک اسے بے آسرا بے سہارا ہی سمجھا تھا جس کا باپ اس کا نکاح کر کے اسے بھول ہی گیا، لیکن یہاں تو خیر سے بہت بڑے خاندان کی پوتی نکلی ہے۔ وہ سویرا پر طنز کے تیر چلاتی کردم کو گھر کے اندر بلانے لگی۔ اپنے خوشیوں میں ساتھ ہوں یا نہ ہوں لیکن دکھ میں ساتھ دینا اپنوں کا فرض ہوتا ہے۔ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہم سویرا کی خوشیوں میں اس کے ساتھ نہیں تھے لیکن فکر نہ کریں، اس کے ہر غم ہر تکلیف میں آپ کو اس کے ساتھ کھڑے ملیں گے۔ جاؤ سویرا، وہ پیپرز لے کر آؤ، کردم نے باہر صوفے پر بیٹھتے ہوئے سویرا سے کہا جبکہ ریحانہ بیگم کے چہرے کا رنگ دیکھ کر سویرا مسکراتی اپنے کمرے میں آئی اور پیپرز لے کر فوراً ہی واپس باہر آئی۔ یہ کس چیز کے کاغذات ہیں؟ ریحانہ خاتون بے چینی سے پہلو بدلتی کاغذات دیکھنے لگی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر سویرا اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کمرے کی مکمل تلاشی لی جا چکی ہے۔ اماں سائیں، یہ کاغذات اسرار کے بابا کی آخری وصیت ہے جس میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری جائیداد اپنے انتقال سے پہلے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے اسرار کے نام کی ہے کیونکہ ان کے بڑے بیٹے اس جائیداد کے قابل نہیں ہیں۔ شاید پارٹی والوں نے اسرار پر حملہ بھی اسی لیے کیا۔ اب دیکھیے نا، پہلے بابا کے وکیل کا قتل ہوا جن کے علاوہ اس پراپرٹی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا اور پھر اس پراپرٹی کے مالک یعنی کہ اسرار پر جان لیوا حملہ ہو رہا ہے، اسی لیے کردم سائیں میری مدد کر رہے ہیں اور اسے آفیشیل پیپرز بنانے میں۔ سویرا نے مسکراتے ہوئے پوری بات بتائی۔ ہاں، لے جاؤ اسرار، یا پھر اس کے باپ نے ہمیں تو کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں۔ آج اسرار جن حالات سے گزر رہا ہے اس کا ہی نتیجہ ہے۔ کیا ضرورت ہے اوقات سے بڑے دشمنوں سے پنگا لینے کی؟ انسان کو اس کی اوقات میں رہنا چاہیے۔ اب اسرار اپنی اوقات بھول کر آگے بڑھ رہا تھا تو حملے تو اس پہ ہونے ہی تھے۔ اس نے مجھے اپنی ماں سمجھا ہی نہیں لیکن پھر بھی اس کے برے وقت میں اس کا ساتھ دینا چاہتی تھی، لیکن جانتی ہوں کہ وہ مجھے ہمیشہ کی طرح برا ہی سمجھے گا، اس لیے ہسپتال بھی ملنے نہیں آئی اور اپنے بچوں کو میں نے خود یہ آنے نہیں دیا۔ اب اسرار جگہ جگہ جو دشمنیاں پال کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے میں اپنے سہاروں کو کس کی نظروں میں آنے نہیں دے سکتی، لیکن اگر پھر بھی تمہیں ہماری ضرورت ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ریحانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگانا چاہا۔ نہیں اماں سائیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں، میرے بھائی اور دادا میرے ساتھ ہیں۔ آپ اپنے سہاروں کو چھپا کر رکھیں، کہیں کسی دشمن کی نظر نہ پڑ جائے، سویرا غصے سے کہتی باہر نکلی۔ لیکن اس سے پہلے یہ مقدمہ پولیس کو لے کر وہاں آ چکا تھا۔ مقدم سائیں، یہ سب پولیس کے ساتھ 2 نوجوان لڑکے دیکھ کر کردم نے پوچھا،
یہ دو لڑکے وہ ہیں جنہوں نے اسرار پر جان لیوا حملہ کیا۔ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں ریحانہ خاتون اور ان کے بیٹوں سے۔ چلو تم بھی سن لو، وہ کردم کو کہتا ہوا ذو معنی انداز میں مسکرایا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ مقدم کو کوئی کام دے اور وہ ادھورا چھوڑ کے آئے۔ ریحانہ خاتون اپنے دوسرے بیٹے کو بلائیں۔ منیر کو باہر آتے دیکھ کر مقدم نے کہا جو کافی بوکلائی ہوئی تھی، دیکھیں انسپکٹر، یہ شریفوں کا گھر ہے، اس طرح سے آپ لوگ منہ اٹھا کر یہاں نہیں آ سکتے۔ اور کون ہیں یہ لوگ جنہیں آپ یہاں لے کر آئے ہیں اور کیوں لائے ہیں؟ ریحانہ بیگم سہمے ہوئے انداز میں بولی۔ ریحانہ جی، پہلے آپ اپنے دوسرے بیٹے کو بھی سامنے لائیں۔ ان دونوں لڑکوں نے اسرار پر حملہ کیا تھا اور اس سے پہلے 2 ہفتے پہلے اسرار صاحب کے والد کے وکیل طاہر صاحب کو بھی جان سے مار دیا گیا تھا، اور ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان سے یہ کام آپ کے دونوں بیٹوں نے کروایا ہے۔ انسپکٹر تفصیل سے بتاتا ہوا منیر کو ہتھکڑی لگانے لگا۔ چھوڑو میرے بیٹے کو، میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا۔ ریحانہ جلاتے ہوئے آگے بڑھی، لیکن اس سے پہلے ہی پولیس ان کے بیٹے کو ہتھکڑی لگا کر جیپ کی طرف گھسیٹنے لگا۔ آپ کا دوسرا بیٹا کہاں ہے؟ ہمارے پاس ان کی گرفتاری کے بھی آرڈرز ہیں۔ آپ سچ سچ بتا دیں کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے۔ یہی بہتر ہوگا، ورنہ پھر ہمیں انہیں اپنے طریقے سے ڈھونڈنا ہوگا، پولیس نے ریحانہ خاتون سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، حیرانہ منیر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو ہم اپنے طریقے سے پتہ لگا لیں گے، انسپکٹر کہتے ہوئے جیسے ہی پیچھے مڑا، اسے حویلی کے پیچھے کچھ گڑبڑ نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ پولیس سمجھتی، مقدم تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگا تھا۔ یہ وہی بیٹا تھا جس کے بارے میں آپ ہمیں نہیں بتا رہی تھی، وہ چھپ کر یہیں پر ہمیں دیکھ رہا تھا۔ انسپکٹر اپنے پیچھے آفیسرز کو مقدم کے پیچھے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے ریحانہ بیگم سے کہنے لگا، جتنے مرضی دور بھاگ لو مظفر، لیکن مقدم شاہ کی پہنچ سے دور نہیں جا سکتے۔ مقدم اس دور تک نہ بھاگنے دیا، وہ جتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا مقدم نے اس کی رفتار کا پیچھا کرتے اسے پکڑ لیا۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے مقدم شاہ، ہم سے دشمنی لے کر تم نہیں جانتے کہ یہ تمہارے لیے کتنی بھاری پڑ سکتی ہے۔ دشمنی لینا تو مقدم شاہ کا سب سے پسندیدہ کام ہے، اور آج تک کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے جو مقدم شاہ کو بھاری پڑے۔ اور جہاں تک تم لوگوں کی بات ہے، میں دشمنی اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگوں سے رہتا ہوں۔ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اسے پولیس اہلکاروں کی طرف دھکا دیتا واپس حویلی کی طرف چل نکلا تھا۔ جبکہ پولیس اسے گھسیٹتے ہوئے واپس حویلی کی طرف لے کے جا رہی تھی، کافی دہرایا تھا آج اس نے ان سب کو، یہ تم ٹھیک نہیں کیا مقدم شاہ، اس کا حساب تمہیں چکانا ہوگا، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ جب مقدم نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑے پولیس انسپکٹر کے بیلٹ سے ریوالور نکالتے ہوئے مقدم کا نشانہ لے چکا تھا۔ آواز کے ساتھ ہی جنگل میں بے شمار جنگلی جانوروں کی آواز میں پیدا ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسری گولی چلاتا، پولیس اہلکار اسے بری طرح جکڑ کر کنٹرول کر چکے تھے۔ مقدم تمہیں گولی لگی ہے، ہم اس طرح سے واپس جا سکتے؟ سب لوگ وجہ پوچھیں گے لوگوں کو تو پھر ہم کچھ نہ کچھ کہہ لیں گے، لیکن حریہ وہ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر کیا سوچے گی؟ کردم سائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے گولی لگی ہے نہیں، بس چھو کر گزری ہے، اور جہاں تک حریہ کی بات ہے، اسے دیکھ کر میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن یہاں اس ہسپتال میں پڑے ضرور مر جاؤں گا میں، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو مقدم سائیں؟ دادا سائیں کو تو ہم نے کیسے بھی واپس گاؤں بھیج دیا، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ تمہیں گولی لگی ہے تو وہ بھی بہت پریشان ہو جائیں گے۔ اوف یار، کتنی بار کہوں، گولی لگی نہیں، بس چھو کر گزری ہے، اور میں گھر جانا چاہتا ہوں، یہاں ہسپتال میں مجھے نہیں رہنا، کہ میں بہت بری کنڈیشن میں ہوں، اس طرح مجھے لگ رہا ہے۔ تم فکر مت کرو، میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا، اور اپنا خیال رکھوں گا۔ یار بہت دن ہو گئے ہیں بہرام کو نہیں دیکھا، یار مجھے میرا نمونہ بہت یاد آ رہا ہے، مقدم نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ خود بھی بہرام کو بہت زیادہ مس کر رہا تھا، انہیں یہاں آئے ہفتے سے اوپر ہو چکا تھا، پتہ نہیں گاؤں کا کیا حال ہوگا۔ ویسے تو ساری ذمہ داری جنید کے سر لگا کے آیا تھا، اور اسے یقین تھا جنید اس کی مرضی کے خلاف 1% بھی کچھ نہیں کرے گا، اور مقدم کی ضد کو دیکھتے ہوئے اس نے بھی واپس جانے کا ارادہ کیا۔ کچھ دن میں اسرار بھی ڈسچارج ہونے والا تھا، اس لیے اب وہ بھی بے فکر ہو کر یہاں سے جا سکتے تھے۔ اپنے وعدے کے مطابق اس نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ اس کو گولی چھو کر گزری ہے۔ اس کے آتے ہی بہرام بھاگ کر اس کے قریب آیا، اور پھر نہ جانے کتنی دیر اس کے سینے میں منہ چھپائے رکھا، اور پھر جب سارا لاڈ ختم ہوا، تم ناراض ہو کر منہ پھیر گیا وہ۔ اب اس کو منانا ایک الگ محاذ تھا، جبکہ دوسری طرف یقیناً حریہ بھی روٹھ کر بیٹھی ہوگی، کیونکہ دادا سائیں سے ایسے خبر مل چکی تھی کہ وہ اکیلی بہرام کے اسکول گئی ہے۔
کردم تو آتے ہی فریش ہونے چلا گیا، جبکہ وہ تھوڑی دیر بہرام کو منا کر اس کے ساتھ کھیلنے کے بعد اب اپنے کمرے کی طرف آیا تھا۔ میرا سونا ماہی، میرے دل کا قرار، تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ وہ اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ بالکل نہیں کیا، آپ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ ایسے کون سے ضروری کام آ نکلے تھے جو مجھے آپ نے اکیلے بہرام کے اسکول بھیجا؟ آپ کو پتہ ہے ٹیچر نے کیا کہا ہے کہ بہرام صاحب پڑھائی سے زیادہ لڑائی کرتے ہیں، اور اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو وہ اسے اسکول سے نکال دیں گے۔ ابھی صرف 5 سال کا ہے وہ، اور اپنی پینسل اس نے اپنی کلاس کے دوسرے بچے کے ہاتھ میں بری طرح چبوئی ہے۔ بیچارے بچے کے ہاتھ دیکھ کر مجھے تو رونا آنے لگا تھا، لیکن آپ کے شفاق بیٹے کو ذرا رونا نہیں آیا ہوگا؟ آپ کے لاڈ نے کیا حال کر دیا اس معصوم کا؟ بچے کے والدین سے اتنی مشکل سے معذرت کر کے آئی ہوں میں کہ آئندہ وہ یہ سب کچھ نہیں کرے گا، اور آپ ہیں کہ آپ کے سیر سپاٹے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے بھری پڑی تھی، آتے ہی شروع ہو گئی۔ ایک بات سمجھ لو حریہ، میرا بیٹا کبھی خود سے لڑائی نہیں شروع کرتا، اور اگر اتنی بڑی بات ہو گئی تھی تو مجھے واقعی وہاں ہونا چاہیے تھا۔ ضرور اس بچے نے ہی پہلے کوئی غلطی کی ہوگی، ورنہ بہرام کو ہم بھی جانتے ہیں، وہ کبھی خود سے کوئی بھی شرارت نہیں کرتا۔ مقدم معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بولا، مقدم صاحب مجھے نہیں پتہ غلطی کس کی ہے کس کی نہیں، مجھے بس یہ پتہ ہے کہ بہرام کی وجہ سے اس بیچارے کے ہاتھ میں بہت بڑا زخم ہو چکا تھا۔ وہ بچہ بالکل معصوم سا چھوٹا سا بچہ تھا، ہمارے بہرام جتنا۔ یہ سب کچھ نہ آپ لوگوں کے لاڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر مقدم شاہ کا بیٹا ہے تو یہ کرے گا، دادا سائیں کا پوتا ہے تو وہ کرے گا، سرپنچ کا بھتیجا ہے تو وہ جو چاہے کرے گا۔ یہ سب کچھ نہیں چلے گا مقدم سائیں، ہمیں بہرام کو مقدم سائیں کا بیٹا بنا کر نہیں بلکہ مقدم شاہ کا بیٹا بنا کر پالنا ہے۔ ہمیں اسے گاؤں کے سرپنچ کا بھتیجا نہیں بلکہ مقدم شاہ کا بھتیجا بنانا ہے۔ ہمیں بہرام کے ذہن سے یہ پوزیشنز، یہ طاقت کا زور نکالنا ہوگا۔ ابھی صرف 5 سال کا ہے اور پتہ چل چکا ہے اسے کہ اس کی کوئی بات کبھی بھی ٹالی نہیں جائے گی۔ ہم صرف اسے بگاڑ رہے ہیں مقدم سائیں۔ آج وہ کسی کے ہاتھ میں زخم کر کے آیا ہے، کل نہ جانے کیا کرے گا۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، اسے یہ لاڈ، یہ حکم دینے کی عادت خراب ہو رہی ہے۔ حریہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی، وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی، اس کی بات بالکل درست تھی۔ بہرام ابھی بچہ تھا، ابھی اسے سنبھالا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ سب چیزوں کی عادت پڑ جائے اسے سنبھالنا مشکل تھا، اور سب سے پہلے دادا سائیں کے بے جا لاڈ کو کنٹرول کرنا تھا۔ وہ سب واقعہ ہی اسے اتنی زیادہ چھوٹ دے کر غلطی کر رہے تھے۔ وہ خود ایک بچہ تھا، ان سب چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن حویلی کے باقی لوگ بچے نہیں تھے۔ اس کے مقابلے میں جنید کے تینوں بچے بہت تیز تھے۔ تائشہ بھی انہی میں سے ایک تھی، لیکن وہ اپنے بچوں کی پرورش بالکل ٹھیک طریقے سے کر رہی تھی، اور حریہ نے بھی فیصلہ کر لیا تھا وہ بہرام کو فضول لاڈ پیار نہیں دے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ بچوں سے پیار نہیں کرنا چاہیے یا ان کی خواہشات کو پورا نہیں کرنا چاہیے، لیکن سب کچھ ایک حد تک کرنا چاہیے۔ آپ کا طریقہ اسے اس بات کا احساس دلائے کہ وہ ان کے لیے خاص ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ باقی لوگ عام ہیں۔ بہرام کی ہر غلطی کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے آج ہی نوبت آئی، یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ اپنی کلاس کے بچے کو زخمی کر کے آیا تھا، لیکن اب اور نہیں۔ حریہ مقدم کے لیے کپڑے نکال رہی تھی جب اس کی نظر مقدم کے بازو پر پڑی۔ مقدم سائیں، یہ آپ کے بازو پر کیا ہوا ہے؟ سفید شرٹ پر سرخ خون کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ گڑیا گھبرا کر اس کے پاس آئی، کچھ نہیں، بس ذرا سی چوٹ لگی تھی۔ تم نکالو کپڑے، ٹھیک ہوں میں؟ وہ سرسری انداز میں کہتا کپڑے اٹھا کر چلا گیا، اور اب اس کا جلدی نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حریہ کی نظر اس پر پڑ چکی ہے۔ یقیناً اب وہ نہیں چھوڑنے والی تھی۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر غصہ کرے گی پھر مان جائے گی۔ وہ اپنے دل کے قرار کو اچھے سے جانتا تھا۔ 3 سال بعد کردم کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی، جس پر صرف شاہ حویلی کے لوگ ہی نہیں بلکہ پورا گاؤں ہی بے حد خوش تھا۔ کردم کی طرح کردم کی بیٹی بھی پورے گاؤں کو عزیز تھی، پورے گاؤں میں خوشیوں کا سماں تھا۔ کردم کی بیٹی کو جس طرح سے گاؤں میں ویلکم کیا گیا یہ تاریخ میں لکھے جانے کے قابل تھا۔ شاید ہی آج تک کسی بیٹی کی پیدائش پر اتنی خوشیاں منائی گئی ہوں۔ کردم جیسے ہی اپنی معصوم سی چند گھنٹوں کی بیٹی کو لے کر گاؤں میں داخل ہوا، سب لوگ آگے بڑھتے ہوئے اسے پیار کرنے لگے۔ کردم نے کسی کو بھی نہ روکا تھا اور نہ ہی رضوانہ پھپھو سائیں اور نازیہ چچا سائیں کی کوئی بات مانی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے بچوں پر گاؤں والوں کا پورا حق ہے۔ رضوانہ پھپھو سائیں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح سے بچے کو سب کے سامنے لانا صحیح بات نہیں ہے، لیکن وہ کہاں کسی کی سنتا تھا۔ اس نے کہا کہ گاؤں والوں کے پیار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ گاؤں والے کوئی غیر نہیں بلکہ
بلکہ ان کے اپنے ہیں۔ اس کے گاؤں والوں کے لیے محبت دیکھ کر دادا سائیں کو اپنا فیصلہ بھی بالکل ٹھیک لگتا تھا۔ آج تک پچھلے 9 سالوں سے انہیں کردم کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ کردم کے گاؤں والوں کے لیے محبت آج بھی پہلے دن کی طرح برقرار تھی، جسے لے کر دادا سائیں بہت فخر محسوس کرتے تھے۔ کردم کی غیر حاضری میں مقدم بھی پوری طرح گاؤں کی ہو کر رہ جاتا، لیکن وہ ہمیشہ کہتا کہ یہ کام کردم سائیں کو سوٹ کرتا ہے، بہتر ہے وہی کرے، وہ بس فیکٹری سنبھالے گا اور کبھی کبھار اس کی مدد کر دے گا، اس سے زیادہ اس سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ مقدم کا کہنا تھا کہ گاؤں والے اس کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اپنی ذات کو اگنور کر کے صرف انہی کے بارے میں سوچنا، صرف انہی کا ہی ہو کر رہ جانا مقدم کے بس میں نہ تھا۔ جس بات کا اظہار وہ صاف الفاظ میں دادا سائیں کے سامنے کر چکا تھا۔ اور جنید کو تو ہمیشہ سے کردم کے ہم قدم تھا، وہ جو کرتا جیسا کرتا جنید ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا۔ دھڑکن کو حویلی پہنچے 1 گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، جبکہ گاؤں والے شادی کے 9 سال بعد کردم کے گھر اولاد ہونے کی خوشی منا رہے تھے۔ وہ تو بس اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی کہ آخر کب اسے اپنی بیٹی کا دیدار نصیب ہوگا۔ جب بہرام بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، چاچی بیبی کا نام میں رکھوں گا، وہ شاید پہلے بکنگ کروانا چاہتا تھا، جبکہ اس کے پیچھے ہی جمل، شازم اور جازم بھاگتے ہوئے آئے۔ ٹھیک ہے میرے شہزادے، جیسے تمہاری مرضی، وہ اس کے دونوں گال چومتے ہوئے محبت سے بولی، جبکہ اس کے حامی بننے پر شازم، جازم اور جمل کا منہ بن گیا۔ بہرام لالا، آپ کیا نام رکھو گے؟ پہلا سوال جازم کی طرف سے آیا۔ شازم اور جازم سب کے سامنے اسے لالا کہہ کر ادب سے بلاتے تھے، جبکہ اکیلے میں اس طرح کا کوئی بھی رول نہیں تھا۔ میں نے اس کا نام سوچا ہے دل، بہرام نے فوراً بتایا، جس پر جمل نے ہنستے ہوئے کہا، یہ بھی بھلا کوئی نام ہوا؟ اگر دھڑکن نام ہو سکتا ہے تو دل کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہرام کے پاس ہر سوال کا جواب تھا، جس پر دھڑکن خوش ہوتے ہوئے ہاں کر رہی تھی۔ اور پھر باہر تھوڑی ہی دیر میں شور اٹھا کہ بچے کو گھر لے آیا جا چکا ہے۔ دھڑکن نے فوراً شکر کا کلمہ پڑھا، آخر اب وہ بھی اپنی بیٹی کو دیکھے گی۔ سارے بچے بھی دوڑ لگاتے باہر چلے گئے۔ وہ تو پورے 9 ماہ بیٹا بیٹا ہی کرتی رہی تھی، اور اب جب اسے پتہ چلا کہ اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اسے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ بیان ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر بیٹا ہوتا تو شاید اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کی سوچ ہوتا، لیکن بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ سرپرائز ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج تک اس نے کردم کی کوئی بات نہیں مانی، اور پھر یہاں وہ کردم کی بات کیسے مان گئی؟ کردم کا کہنا تھا، بے شک تم بیٹا بیٹا کرتی رہو، لیکن مجھے پہلی بیٹی ہی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں میرے گھر اللہ کی رحمت پہلے آئے، اور پھر وہی ہوا۔ کردم کتنا خوش ہوگا وہ اندازہ لگا سکتی تھی، لیکن ابھی تک اس کے کردم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اسپتال سے بھی وہ الگ الگ گاڑی میں واپس آئے تھے اور اسے گاؤں پہنچتے ہی حویلی بھیج دیا گیا تھا، جبکہ کردم بچی کو لے کر گاؤں چلا گیا۔ وہ تو ابھی سے ہی اسے دل کہہ کر پکارنے لگی تھی، کیونکہ اس کا شہزادہ اس کا نام رکھ چکا تھا، اور دھڑکن اپنے وعدے کے مطابق اب اس کا نام دل ہی رکھنے والی تھی، کیونکہ اس کے شہزادے نے پہلی بار اس کے سامنے کوئی فرمائش کی تھی۔ کردم بچی کو کمرے میں لے کے آیا تو وہ بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ اسے اس کی گود میں رکھنے کے بجائے خود بیڈ پر بیٹھ کر اسے اپنی گود میں رکھ چکا تھا۔ تمہیں اسے اٹھانا نہیں آتا دھڑکن، تم گرا دو گی، اسے یہیں میرے پاس ہی رہنے دو۔ کردم بار بار اس کا چہرہ چومتا دھڑکن کو سمجھاتے ہوئے بولا، جس پر دھڑکن اسے گھور کر رہ گئی۔ کردم سائیں، میں نے پیدا کیا ہے، اس نے یاد دلانا چاہا۔ ہاں دھڑکن، لیکن تمہیں بچہ پالنا نہیں آتا، تمہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ کردم سائیں، خدا کے لیے بس کریں، اب بچی نہیں، 27 سال کی ہو چکی ہوں میں، لائیں دیں مجھے، میں آپ کو سکھاتی ہوں کہ اسے کس طرح سے سنبھالا جاتا ہے۔ وہ اس سے بالکل صحیح طریقے سے اٹھاتی آہستہ سے اپنی گود میں رکھنے لگی، جس پر کردم مسکرایا، بس یہی چیک کر رہا تھا میں تمہیں اسے اٹھانا بھی آتا ہے یا نہیں، اب میں بے فکر ہو کر شام کی دعوت کا انتظام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چومتا اپنی بیٹی کے ننھے ہاتھوں کو لبوں سے چھوتا اٹھ کر اس کے قریب سے باہر چلا گیا، جبکہ دھڑکن یہ سوچ رہی تھی کہ کیسا آدمی ہے یہ، اسے اپنی بیوی پر یقین نہیں ہے۔ دل کے بابا سائیں بہت گندے ہیں، وہ دل کا ننھا سا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، اور اگلے ہی لمحے دل کا منہ بن چکا تھا، جیسے وہ اس کی ہر بات سمجھتی ہو۔ اچھا سوری بیٹا، تمہارے بابا سائیں بہت اچھے ہیں، بس غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا، وہ اسے تھپکی دیتے ہوئے بولی۔ دیکھو تم سب میں سے کوئی بھی دل کو ٹچ مت کرنا، وہ چھوٹی سی بیبی ہے نا، اس طرح سے ٹچ کرنے سے چھوٹے بھی گندے ہو جاتے ہیں، بہرام نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کوئی گندے نہیں ہوتے، جھوٹ بول رہے ہو تم، جب شازم اور جازم چھوٹے تھے میں انہیں دل ہی ٹچ کرتی تھی، یہ دونوں گندے نہیں ہوتے تھے، اور دل بھی گندی نہیں ہوگی۔ جمل نے فوراً اس کی بات کی نفی کی، جس پر جازم اور شازم نے بھی جمل کی ہاں میں ہاں ملائی۔ شٹ، آپ میں کیا تمہارے بھائیوں کو ٹچ کرتا ہوں؟
نہیں تو خبردار، جو تم میں سے کسی نے بھی میرے دل کو ٹچ کیا وہ صرف میری ہے، بس صرف میرے ساتھ کھیلے گی، سمجھے تم؟ تم لوگ جاؤ اپنے گھر۔ زمل کی بات نے اسے اچھا خاصا غصہ چڑھا دیا تھا۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، میری نانو سائیں کا ہے، اور میں یہاں روز آؤں گی۔ اور دل تو ہماری بھی کزن ہے، ہم سب اس کے ساتھ کھیلیں گے، اور اگر تم نے ہمیں روکا تو ہم مقدم ماموں سائیں سے تمہاری شکایت کریں گے، پھر وہ جب تمہیں پھینٹے لگائیں گے خود سیدھے ہو جاؤ گے۔ زمل بنا خوف کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ جب بہرام غصے سے آنکھیں دکھاتا ہوا دھڑکن کے کمرے میں آیا اور کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ تائی امی سائیں، جب تک یہ لوگ یہاں سے چلے نہیں جاتے تب تک ہم دروازے نہیں کھولیں گے۔ دل صرف میری ہے، اس کے ساتھ صرف میں کھیلوں گا، وہ ضدی انداز میں کہتا اس کے پاس آ بیٹھا۔ وہ نہ خود دروازہ کھول رہا تھا اور نہ ہی دھڑکن کو کھولنے دے رہا تھا۔ اگر آپ نے دروازہ کھولا تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اسے بیڈ سے اٹھتے دیکھ کر وہ فوراً بولا، ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا، کچھ ماہ پہلے بھی وہ کسی بات پر اس سے خفا ہو گیا تھا، جس کے بعد اس نے پورے 1 ماہ تک دھڑکن سے بات نہیں کی تھی۔ دھڑکن مجبور ہو کر واپس آ بیٹھی، اور پھر یہ دروازہ تب ہی کھلا جب بچے اپنے گھر چلے گئے، اور پھر اس ضد کے ساتھ بہرام کی ضد بڑھتی چلی گئی۔ وہ تو دل کو کسی کو نہ تو دینے کو تیار تھا اور نہ ہی وہ اسے کسی کے ساتھ کھیلنے دیتا تھا۔ اگر زمل لوگ آتے اور اس کے ساتھ کھیلنے کی فرمائش کرتے تو اس کی شرط ہوتی کہ دل کو صرف بہرام ہی اٹھا سکتا ہے، ورنہ وہ اپنی دل کے ساتھ کسی کو کھیلنے نہیں دے گا، اور سب سے خاص بات، اس کے علاوہ اسے کوئی ٹچ نہیں کرے گا۔ اور پھر ان کا کھیل بہرام کی شرطوں کے مطابق ہی چلتا۔ شروع میں بہرام کا ضدی انداز اور دل کے لیے اس کی اٹیچمنٹ کو کسی نے بھی نوٹ نہ کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سبھی اس بات کو محسوس کرنے لگے کہ بہرام دل کے بہت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بات کسی کو بھی بری نہ لگی، سب کا یہی کہنا تھا کہ بہرام اب تک اکیلا تھا، اس لیے دل کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے۔ بلکہ اب تو سب خوش رہنے لگے تھے، کیونکہ بہرام کسی کو بھی زیادہ تنگ نہیں کرتا تھا، ہر وقت دل کے ساتھ ہی لگا رہتا۔ دودھ پیتی تو اس کا فیڈر پکڑ کر بیٹھا رہتا، وہ روتی تو اس کا جھولا جو تھا وہ ہلاتا رہتا، صبح سے لے کر شام تک وہ دل کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اگر بیچ میں اسکول نہیں ہوتا تو شاید وہ وقت بھی اس کے ساتھ ہی گزار دیتا۔ اسکول سے آتے ہی اس کے پاس بیٹھ کر اپنے اسکول کی ساری باتیں اسے بتاتا رہتا، وہ بھی بہت غور سے اس کی ایک ایک بات سنتی تھی، جیسے اس کی ساری باتیں سمجھ رہی ہو۔ اس کے پاس ہوتی بھی نہیں تھی۔ بہرام کو اسے سنبھالنا بہت اچھے سے آ گیا تھا، جس کی وجہ سے دھڑکن کو کافی آسانی ہو گئی تھی۔ دھڑکن اسے بہرام کے پاس بٹھا کر سارا دن جو مرضی کرتی رہے، بس فیڈر بنا کر بہرام کے حوالے کر دیتی، باقی وہ جانے۔ اور دل اب دادو سائیں کے ساتھ لوڈو میں چاروں پلیئر ہو چکے تھے۔ دھڑکن اور دادو سائیں ایک ٹیم میں، جبکہ بہرام اور دل ایک ٹیم میں ہوتے تھے، اور بہرام ہی اس کا ننھا سا ہاتھ تھام کر اس کی باری پر رن لگاتا، جبکہ دل اپنی گوٹ اٹھا کر منہ میں لے لیتی، اور پھر بہرام اسے سکھاتا کہ یہ کھیلنے کی چیز ہے، کھانے کی نہیں۔ جبکہ اس کے بڑے بزرگوں والے سمجھانے کا انداز دیکھ کر دادا سائیں خوش ہوتے رہتے۔ اب تو وہ بہرام کے ساتھ بیٹھ کر کارٹون بھی دیکھتی تھی، جس میں پیکاچو اس کا فیورٹ کارٹون تھا۔ پیکاچو مشکل ہونے کی وجہ سے اسے صرف چو آتا تھا، جسے گھر کا اور کوئی فرد سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن بہرام اچھے سے سمجھ جاتا تھا کہ وہ پیکاچو کارٹون دیکھنا چاہتی ہے۔ مقدم سائیں، مجھے بہرام کی دل کے لیے اٹیچمنٹ دیکھ کر عجیب سا ڈر لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کسی کے ساتھ بات تک نہیں کرنے دیتا اسے۔ اب کچھ دن پہلے گاؤں کی کچھ عورتیں آئی تھیں اور وہ ان کے بچے کے دل کے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ بہرام نے وہ کھلونے بری طرح سے توڑ دیے اور تو اور اس بچے پر اتنا چلایا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ میں تو گاؤں کی عورتوں کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ تائشہ دیدہ کے بچے آتے ہیں، دل کو ان کے ساتھ کھیلنے تک نہیں دیتا۔ دل کی بات الگ ہے، دل کی چیزوں کو بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ نانا سائیں کہتے ہیں کہ دل کے اور بہرام کے معاملے میں مت پڑو، لیکن یہ سب کچھ مجھے ڈر میں مبتلا کر رہا ہے۔ مقدم سائیں، اس طرح سے بہرام کی نہیں بلکہ دل کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ اس سب کی وجہ سے کل دل کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ حریہ نے اس کے سامنے اپنا ڈر بیان کیا۔ حریہ، تم کیسی بچوں کی جیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس سے دل کو کیا مسئلہ ہوگا بھلا؟ اور جہاں تک اٹیچمنٹ کی بات ہے تو وہ بہرام اکیلا تھا، جب سے دل پیدا ہوئی ہے وہ اکیلا نہیں رہا، بلکہ اس کا بھی کوئی ہو گیا ہے، جس کے ساتھ وہ جب چاہے کھیل سکتا ہے، جب چاہے بات کر سکتا ہے۔ تم نے دیکھا وہ اپنی سٹوری بک کس طرح سے دل کے سامنے سناتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ بہرام بھی اب اکیلا نہیں رہا تھا۔ تم بیکار میں ان باتوں کو لے کر ٹینشن لے رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا۔
سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اب وہ تمہیں بالکل تنگ نہیں کرتا اور نہ ہی اسکول میں کسی سے لڑتا ہے۔ اسکول جاتا ہے تو اسے واپسی کی جلدی پڑی رہتی ہے کہ وہ کب واپس آئے اور دل کو اپنی باتیں بتائے۔ مقدم نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں مقدم سائیں، آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہے۔ بہرام دل کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ اور محسوس کر رہی ہوں مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، حریہ نے پریشانی سے کہا تو مقدم بھی سیریس ہو گیا۔ مقدم سائیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دل ہماری بیٹی نہیں ہے، لیکن وہ بہرام کی سگی بہن نہیں ہے، اس لیے بہرام کا اس کے ساتھ اتنا اٹیچ ہونا بہتر نہیں ہے۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا، میرا کوئی غلط مطلب نہیں ہے۔ میں دل کو اپنی سگی بیٹی کی طرح چاہتی ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ اس سب کی وجہ سے کل کو دل کو کوئی مسئلہ ہو۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے، بہرام اسے اپنا پابند کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے جو کچھ وہ کہے دل وہی کرے، وہ کسی سے بات نہ کرے، کسی سے نہ کھیلے، کی چیزوں کو کوئی بھی بہرام کے علاوہ کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حریہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی، جبکہ اس کی پریشانی کی وجہ سے مقدم بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ حریہ کے کہنے کے بعد مقدم بھی اسے نوٹ کرنے لگا تھا اور اب اسے حریہ کی باتیں بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ وہ واقعی دل کے لیے بہت زیادہ ٹچی ہو چکا تھا اور دل بھی ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اگر یہ سب کچھ بہرام اکیلے پن کی وجہ سے کر رہا تھا پھر تو ٹھیک تھا، لیکن اگر بہرام دل کو اپنا پابند کرنا چاہتا ہے تو یہ صحیح نہیں تھا۔ اس سے آگے ان دونوں کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بہرام اور دل اسے ایک جتنے عزیز تھے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہرام اس پر بے جا حکم چلائے یا اس سے اپنی ہر بات ماننے پر مجبور کرے۔ اس لیے اس نے بہرام کی توجہ دل سے ہٹانے کے لیے ایک فیصلہ کیا تھا۔ وہ دونوں ہمیشہ سے یہ سوچتے تھے کہ اگر وہ دوسرے بچے کے بارے میں سوچیں گی تو بہرام سے ان کی توجہ ہٹ جائے گی، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ بہرام 10 سال کا ہونے والا تھا، ایسے میں دل کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا، اسے کسی سے بات نہ کرنے دینا انہیں دوسرے بچے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کو اپنے بیٹے کی ضد کی وجہ سے دل کی آزادی ختم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اب بہرام دل کے ساتھ کم وقت گزارے، اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہ ہو اور نہ ہی اس پر حکم چلائے، بلکہ اسے اسپیس دے تاکہ دل بھی اپنی مرضی چلا سکے۔ ورنہ جس طرح سے بہرام اس کی ہر بات میں انٹرفیئر کر رہا تھا وہ آگے جا کر ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا اور مقدم ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ حریہ نے ایک بہت ہی کمزور بچی کو جنم دیا۔ ڈاکٹر کے متعلق اس کا بچنا ناممکن تھا، جبکہ وہ پیدا ہوتے ہی مقدم کی جان بن چکی تھی۔ اس کی پیدائش سے لے کر تقریباً 3 ماہ تک وہ لوگ شہر میں ہی رہے، کیونکہ اسے تقریباً روز ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر آنا پڑتا تھا، اور پھر جب جانو سائیں صحت یاب ہو کر گھر واپس آئیں تو وہ سب کے لیے بہت خاص ہو چکی تھی۔ جانو سائیں کے پیدائش سے بہرام پر تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، ہاں، لیکن مقدم کافی سدھر گیا تھا۔ گھر آتے ہی اس کی ساری تھکن اتر جاتی، کیونکہ اس کی بیٹی اس کی انتظار میں ہوتی تھی، جو بولنے کے قابل ہو نہ ہو لیکن باپ کی آواز پہچان لیتی تھی، اور جب تک وہ اسے اٹھا نہ لے تب تک وہ اپنا منہ بند نہیں کرتی تھی۔ گھر کی ہیڈ مطلب کہ دل نے اس کا نام جانو سائیں رکھا تھا، جس کے بعد ایک آدھ نام مقدم نے بھی اپنا اور حریہ کا نام ملا کر رکھ دیا تھا، لیکن گھر میں اس نام کا کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا، کیونکہ چھوٹے بڑے سب لوگ ہی اسے جانو سائیں کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ خاص کر دادا سائیں کو تو جیسے کوئی گڑیا مل گئی تھی۔ پیار تو انہیں دل سے بھی بہت تھا، لیکن جانو سائیں کے لیے ان کا پیار الگ ہی لیول کا تھا، اور مقدم کے پیار کی کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ ایک بار حریہ نے غلطی سے کہا، بالکل چڑیا جیسی ہے، بالکل چھوٹی سی، جس پر مقدم نے اچھا خاصا برا منا لیا۔ آخر اس کے بیٹے کو چڑیا کہنے کی ہمت کسے ہوئی؟ پھر حریہ نے بھی اگلے پچھلے حساب چکائے۔ آپ نے میرے ایک دن کے بیٹے کو نمونہ کہہ کر پکارا، وہ تو اب بھی نمونہ ہے۔ مقدم نے لیتے ہوئے بات ختم کرنی چاہی، اس سے پہلے کہ حریہ اس کی بات کا مکمل مطلب سمجھتی۔ وہ اپنی لاڈلی کو اٹھا کر باہر کی طرف دوڑ لگا چکا تھا۔ ان دونوں کی تو ٹیم ہی بن گئی تھی۔ مقدم نے فیصلہ کیا تھا کہ میٹرک کلیئر ہوتے ہی بہرام کو لندن بھیج دیا جائے گا، جس پر حریہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہو رہی تھی۔ وہ کیسے اپنے اتنے بچے کو اتنے دور بھیج سکتی تھی؟ لیکن پھر بہرام نے خود ہی سمجھا کہ اب وہ اتنا سا نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ دل کو بھی اسے ساتھ بھیجنا ہوگا۔
اور یہ شرط ماننے کے لیے گھر میں کوئی بھی تیار نہ تھا، لیکن پھر چلانی تو مقدم اپنی ہی تھی۔ اس نے بہرام کی کوئی بات نہ مانتے ہوئے وہ اس کے میٹرک رزلٹ کا انتظار کرنے لگے اور اس پر پہلے ہی یہ بات بالکل کلیئر کر چکا تھا کہ وہ اسے لندن بھیجنے والا ہے۔ دل کی 5ویں سالگرہ آنے والی تھی اور گھر میں سب لوگ انجان بنے ہوئے تھے اور یہ بات بہرام سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بابا سائیں، تایا سائیں سب کے سامنے جا کر یاد دلایا کہ دل کی سالگرہ آنے والی ہے، جس پر سب کا یہی کہنا تھا آنے والی ہے، ابھی آئی تو نہیں ہے، اور وہ ویسے بھی دل کو اپنی سالگرہ یاد بھی نہیں تھی اور بہرام نے یہاں پریشان اسے کر رکھا تھا۔ اور پھر سالگرہ کا دن بھی آ گیا۔ حویلی میں بچوں کی پارٹی کا مکمل ماحول بنایا گیا، لیکن برتھ ڈے گرل ہی غائب تھی۔ گردم پریشانی سے ہر جگہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے لگا۔ جنید تو گاؤں کا ایک ایک گھر دیکھ آیا تھا، نہ بہرام کی کوئی خبر نہ تھی، اور پھر جب وہ پریشانی سے گھر واپس لوٹے تو حوریا کو رات کو تقریباً 10 بجے یاد آیا کہ بہرام نے اس سے کیک بنوایا تھا، اور اس بات پر سب لوگ حویلی کی چھت کی طرف بھاگے تھے، جہاں کا ماحول دیکھ کر سارے ہی حیران تھے۔ غبار اور لائٹنگ کے علاوہ کھانے پینے کا انتظام بھی مکمل کیا گیا تھا۔ دل اپنے بڑے سے ٹیڈی کو باہوں میں بڑے مزے سے لیے سو رہی تھی۔ قدم کی جان میں جان آئی۔ بہرام اب آہستہ آہستہ لائٹنگ اتار رہا تھا، پورے گاؤں کو پریشان کر کے یہ کتنے مزے سے یہاں اس کی سالگرہ منا رہا تھا۔ بہرام یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا نا ہم اس کی سالگرہ کریں گے، تو اس طرح سے کرنے کا کیا مطلب تھا؟ اس کی اس حرکت میں سب کو ہی غصہ دلا دیا تھا۔ بابا سائیں، میں نے آپ سب کے پاس جا کر آپ کو بتایا تھا کہ دل کی سالگرہ آ رہی ہے، لیکن کوئی بھی اس پہ کسی نے بھی مجھے رسپانس نہیں دیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید آپ لوگ اس کی سالگرہ سیلیبریٹ ہی نہیں کرنا چاہتے ہوں، تو میں نے خود یہ سب کچھ کر لیا۔ اب دل خوش ہے، میں نے اس کی سالگرہ بہت اچھے سے منائی ہے، وہ خوشی خوشی بتا رہا تھا۔ جنید، جا کر اعلان کر دو کہ سرپنچ کی بیٹی گھر سے ہی مل گئی ہے، دادا سائیں نے جنید سے کہا، تو وہ ہاں میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ قدم اپنی بیٹی کو ٹیڈی بیئر سے اٹھاتا خاموشی سے نیچے چلا آیا۔ دھڑکن بھی اس کے پیچھے ہی نیچے جا چکی تھی۔ حوریا جانو کے رونے کا سوچتے ہوئے چلی گئی اور دادا سائیں خاموشی سے پلٹ گئے جب مقدم نے اسے نیچے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان سب کی اداس چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ بابا سائیں، کیا تایا سائیں مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ وہ پریشانی سے مقدم سے پوچھنے لگا۔ بہرام، تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تم دل کو اس کے والدین سے دور کر رہے ہو۔ چھوٹے بچے نہیں ہو، ہر بات کو سمجھتے ہو تم۔ پتہ ہے قدم سائیں صبح سے دل کی سالگرہ کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ سال میں بس ایک ہی دن ہوتا ہے جب وہ گاؤں والوں کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتا ہے، جب سارا دن وہ اپنی بیٹی کے ساتھ گزارتا ہے، اور تم نے اس کے ہی دن کو چھین لیا اس سے۔ تمہیں پتہ ہے ہم صبح سے ہر جگہ دل کو ڈھونڈ رہے تھے، اور دل کو تم چھپا کر یہاں چھت پر لے آئے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے اس طرف کوئی نہیں آتا، اور اگر یہ سب کچھ کرنے والے تھے تو ہمیں بتا تو دیتے۔ جانتے بھی ہو گاؤں والوں کے سامنے کتنی شرمندگی ہوئی ہے۔ میں تایا سائیں کو سوری بول دوں گا۔ کافی دیر کے بعد اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ تمہارے سوری بولنے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب کچھ ویسا ہی رہے گا، تمہیں یہی سب کچھ کرتے رہو گے نا تم، اس لیے میں تمہیں یہاں سے دور بھیجنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تمہارا رزلٹ آتے ہی میں تمہیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے لندن بھیج دوں گا، اور پھر تم واپس آؤ گے جب سدھر جاؤ گے۔ مقدم اسے کہتا نیچے چلا گیا، جبکہ پیچھے سے وہ اونچی آواز میں کہہ رہا تھا کہ وہ دل کے بغیر کہیں نہیں جائے گا، جس کا اثر لیے بغیر وہ اپنے کمرے کی طرف آ گیا تھا۔ آپ جگا کر اسے سالگرہ وش کر دیں۔ قدم سائیں کب تک اسے دیکھتے رہیں گے؟ وہ کب سے اس کے سوئے ہوئے وجود پر نظریں باندھے اسے دیکھ رہے تھے۔ دھڑکن اس کے قریب آ بیٹھی۔ اس کا 4تھا مہینہ چل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے احتیاط سے رہنے کے لیے کہا تھا۔ قدم کا سارا وقت گاؤں میں ہی گزرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دھڑکن کو خاص وقت دینے کی کوشش کرتا۔ آج صبح سے ہی وہ گھر پر اپنی بیٹی کی سالگرہ کی تیاریوں میں لگا تھا، اور پھر تقریباً دن کے 11 بجے پتہ چلا کہ دل گھر پر نہیں ہے، اور وہ بہرام اکیلے ہی کھیلنے کے لیے تائشہ کے گھر چلے جاتے تھے، اس لیے اس نے زیادہ فکر نہ کی۔ لیکن پھر بھی دن تقریباً 3 بجے تائشہ بھی اپنے بچوں کو لے کر یہاں آ پہنچی، اور اس کے ساتھ اپنی بچی نہ دیکھ کر وہ فکر مند ہوا تھا۔ چھت پر بچوں کے علاوہ کوئی نہیں آ جاتا تھا، اسی لیے کسی کا بھی دھیان اس طرف نہ گیا تھا، اور چھت کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے نیچے کسی قسم کی آواز بھی نہیں آتی تھی۔ اسے بہرام سے زیادہ خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ بہرام کے سامنے بس ایک بار ہی کہہ دیتا کہ وہ اس کی سالگرہ منانے رہا ہے، تو وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرتا۔ ہاں، لیکن بہرام نے اسے کہا تھا، تایا سائیں آپ تو گاؤں میں ہی بزی رہتے ہیں، دل کا برتھ ڈے میں خود سیلیبریٹ کروں گا۔ اس وقت بھی قدم حساب کتاب میں بزی تھا، مسکرایا تھا۔ اگر اس وقت ہی اسے کہہ دیتا کہ وہ دل کی سالگرہ اگنور نہیں کرے گا، تو بہرام یہ حرکت کبھی بھی نہ کرتا۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا جب کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔
दरवाजे की दूसरी तरफ बहराम को खड़े देखकर वो मुस्कुराया। यकीनन इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो माफ़ी मांगने आया था। ताया सही या बाबा सही कह रहे हैं कि वो मुझे रिजल्ट के बाद लंदन भेज देंगे। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आप उनसे बात करें। आई एम सॉरी, मुझे लगा आप दिल का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगे, इसलिए मैंने वो सब कुछ कर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था आप हर्ट होंगे। लेकिन मैं दिल के बगैर यहाँ से लंदन नहीं जाऊँगा, प्लीज़ आप दिल को भी मेरे साथ भेज दें। एक ही सांस में तेज़ तेज़ इससे माफ़ी भी मांग चुका था और अपनी यहाँ आने की वजह भी बता चुका था। देखो बेटा, दिल अभी छोटी है, वो उसे कौन संभालेगा वहाँ पर। धड़कन ने समझाने की कोशिश की। मैं संभालूंगा, मैं संभाल सकता हूँ उसे, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, इसको खाना भी खुद खिलाऊंगा, वक्त पर खिलाऊंगा, खेलने भी लेकर जाया करूंगा और होमवर्क भी मैं खुद उसको करवाया करूंगा, आप फिक्र ना करें, बहराम जल्दी से बोला। और हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे दिल के बगैर। जब करदम को लगा कि वो धड़कन की बात नहीं समझ रहा तो उसे वो बीच में बोल पड़ा। आपका दूसरा बेबी आ तो रहा है और जानो साईं भी तो है ना आप लोगों के पास। मेरे पास तो वहाँ कोई भी नहीं होगा, बहराम जल्दी से बोला। बहराम, समझने की कोशिश करो बेटा, आप समझने की कोशिश करें ताया। जब मैं वापस आऊँगा दिल मुझे भूल जाएगी, इसके बाद बहुत सारे और दोस्त बन जाएंगे। बहराम उसे याद भी नहीं रहेगा। वो बेबसी से बोला। ऐसा नहीं होगा बहराम, हम ऐसा होने नहीं देंगे। दादा साईं जो इनके कमरे के दरवाजे पर खड़े कब से इसकी बातें सुन रहे थे, जब बोले तो सब इनकी तरफ मतवज्जा हुए। करदम साईं, आप और मुकद्दम साईं मुझे मेरे कमरे में आकर मिलें। दादा साईं जितना कह कर वहाँ से पलट गए थे। दादा साईं, ये आप क्या कह रहे हैं, आप दिल और बहराम के अटैचमेंट को गलत नाम दे रहे हैं, मुकद्दम ने परेशानी से कहा, जबकि करदम इनकी बात सुनकर कुछ भी ना बोला था। देखो मुकद्दम साईं, हम जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने बहराम की आंखों में वो देखा है जो तुम दोनों ने अभी तक नहीं देखा। बहराम दिल के लिए वही जज्बात रखता है जो तुम हुरिया के लिए बचपन से रखते आए थे। हम तुम्हारी आंखों में हुरिया की मोहब्बत कभी देख नहीं पाए, ये कहना ठीक रहेगा कि हम देखना नहीं चाहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमने देखा है बहराम दिल से मोहब्बत करता है और इसका ज़िद्दीपन साफ बता रहा है कि आगे जाकर वो दिल के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। वो सब कुछ तो ठीक है दादा सही, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। मेरा मतलब है, दिल अभी बच्ची है और क्या पता दिल बड़ी होने के बाद ये सब कुछ कबूल करे या ना करे। अभी वो बच्ची है ना, समझ है, बहराम के पीछे भागती है, ज़रूरी नहीं बड़ी होकर भी वो ऐसी हरकतें करे। मेरा मतलब है, इसकी भी कोई मर्ज़ी होगी, इसकी भी कुछ जज्बात होंगे, हम अपने बच्चों पर इतना बड़ा फैसला थोप नहीं सकते, करदम ने परेशानी से कहा। तुम्हें लगता है करदम साईं कि बहराम साईं दिल को एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर होने देगा, खुद से गाफिल होने देगा, ये अपनी अहमियत को नज़रअंदाज होने देगा वो? अगर हम ये सब कुछ नहीं भी करते तब भी वो दिल को अपनी ज़ात तक ही महदूद रखेगा। हम तो बस इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं ताकि कल को कोई मसला ना हो। और वैसे भी रिजवाना और नाजिया के अलावा धड़कन की भी यही ख्वाहिश है, तुम लोग खुरिया से पूछ लो, हो सकता है वो भी अपने दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश दबा कर बैठी हो। हम कोई तुम लोगों पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोचने के लिए कह रहे हैं, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। दादा साईं ने इन दोनों के चेहरों को देखते हुए कहा, जहाँ ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि करदम को इस पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो भी अभी से ही दिल के लिए बहराम की अटैचमेंट देख चुका था। यकीनन ये आगे भी इसी तरह से बरकरार रहेगी। दिल फ़िलहाल ना समझ थी, इन सब बातों को समझ नहीं सकती थी, लेकिन इसे यकीन था कि जब उसे पता चलेगा कि ये इसके बाप की ख्वाहिश है तो वो इस दिलो जान से कबूल कर लेगा। जबकि मुकद्दम अपने बेटे की सोच को परेशान में मुब्तला कर रहा था। मम्मा साईं, निकाह मतलब कि दिल हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, इस पर किसी और का कोई हक नहीं रहेगा, और जब मैं वापस आऊँगा तब भी वो सिर्फ मेरी ही रहेगी, राइट? इस वाक़े को 2 हफ़्ते गुज़र चुके थे, बड़ों के बीच कहाँ मामलात चल रहे थे, कोई नहीं जानता था। इसके रिज़ल्ट की तारीख अभी अनाउंस हो चुकी थी, जहाँ इसके लंदन जाने के दिन करीब आ रहे थे, वहीं इसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में इसकी मम्मा साईं इसे उम्मीद की एक किरण दिखा रही थी कि धड़कन का बेबी दुनिया में आते ही वो बहराम और दिल का निकाह कर देंगे। और तब से बहराम हर थोड़ी देर के बाद हुरिया के पास आकर इसे निकाह का मतलब पूछ रहा था। लेकिन अगले हफ्ते इसे लंदन जाना था, यानी कि इसकी वापसी पर इन दोनों का निकाह होगा। बहराम की खुशी की कोई इंतहा न थी, दिल हमेशा के लिए इसके होने वाली थी। फिर कोई इससे दिल से बात करने से, दिल के पास जाने से मना नहीं करेगा। वो दिल को हमेशा अपने पास रखेगा क्योंकि वो इसकी हो जाएगी। इसके एहसासात को एक नाम मिलने जा रहा था, इसलिए अब उसे लंदन जाने पर कोई भी एतराज़ नहीं था। लगता है धड़कन को लेकर मुझे शहर शिफ्ट हो जाना चाहिए,
چاہیے، اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، لیکن پیچھے گاؤں کون سنبھالے گا؟ کردم نے پریشانی سے کہا۔ کردم صاحب مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ تمہیں دھڑکن کا خیال رکھنا چاہیے، تم کچھ دن پہلے ہی شہر شفٹ ہو جاؤ۔ دھڑکن کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، اور جہاں تک گاؤں کا مسئلہ ہے وہ مقدم ہے نا، اور اگر کوئی معاملہ حل نہیں کر سکا تو ہم بھی یہیں ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، دادا سائی نے کہا جب جنید کمرے میں داخل ہوا۔ کردم سائی، فیصل کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، گاؤں میں منشیات بیچتے ہوئے پکڑا گیا ہے، میں نے اس کی ماں کو خبر کر دی ہے، وہ شہر میں کسی کے گھر کے کام کرتی ہے، بہت شور مچا رہی تھی، اسے بچانے کے لیے منتیں کر رہی تھی، لیکن کہہ دیا فیصل کی حرکتیں بہت وقت سے مشکوک تھی اور پولیس کی تھی اس پر نظر، اب تو وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، تقریباً 10 سال کے لیے اندر ضرور جائے گا۔ یہ فیصل تو چودھری کا بیٹا تھا نا، وہی جو مقدم پر جان لیوا حملہ کر کے گاؤں سے بھاگ گیا تھا، دادا سائی نے یاد کرتے ہوئے کہا، تو کردم نے ہاں میں سر ہلایا۔ چودھری کے بھی یہی سارے کام تھے دادا سائی، یہاں سے وہ ایئرپورٹ پر ہی منشیات کے ساتھ پکڑا گیا تھا اور پھر کچھ دن کے بعد جیل سے بھاگنے کی کوشش میں انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا۔ چودھری کے بھائیوں نے اس کے بچوں اور بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا، بچی اس کے 6-7 سال کی تھی جب بہت بیمار رہنے کی وجہ سے مر گئی، وہ شہر میں کسی کے گھر میں کام کرتی تھی جبکہ بیٹا یہی گاؤں میں کام کرتا تھا، کافی بار آگے جیل سے ہو کر آیا تھا، میں نے 2-3 بار مدد کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار یہی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ مقدم کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اس کا باپ مقدم سائی کے ڈر کی وجہ سے گاؤں سے بھاگ گیا تھا اور مقدم سائی کی وجہ سے ان پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں۔ کردم ابھی بول ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل بجا، اس نے مسکراتے ہوئے فون ریسیو کیا۔ السلام علیکم اسرار سائی، کیسے ہیں؟ سویرا آپ کیسی ہیں اور بچے کیسے ہیں؟ 4 سال پہلے سے پتہ چلا تھا کہ سویرا نے ایک معذور بچی کو جنم دیا ہے جو نہ چلنے پھرنے کی قابل ہے اور نہ ہی کچھ بولنے کی، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ اسرار کے لیے اس کی جان تھی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ گاؤں کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ پلیز آئیں۔ کردم نے خوش دلی سے کہتے ہوئے فون رکھا۔ اسرار سائی اسکولوں کا کام دیکھ رہے تھے اور سب سے پہلے شروعات ہمارے گاؤں میں اسکولوں کی عمارتوں سے کرنا چاہتی ہیں، اجازت مانگ رہے تھے۔ یہ تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے، اسے تو ووٹنگ بھی بہت اچھی مل جائے گی ہمارے گاؤں سے، دادا سائی کو بھی خوشی ہوئی تھی۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک